الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا آمنت بالله صدق الله العظيم یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور محبت کی بات، عشق کی بات جب دیوانے کرتے ہیں تو دیوانگی میں کبھی کبھی لوگ پاگل پن کا تصور پیش کرتے ہیں، مگر یاد رہے دیوانہ دیوانہ ہوتا ہے۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا میں ہوں دیوانہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا میں ہوں دیوانہ۔ تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانانا۔ آئیے انتہائی ادب احترام کے ساتھ پوری محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں جھوم کر دل لگا کر بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ کس نام سے ہے یہ جلسہ؟ تاجدار مدینہ کانفرنس۔
मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसे को सजाने वाले तमाम नबी नगर के गयूर मुसलमान, इस जलसे में आने वाले तमाम खुशअक़ीदा जन्नती सुन्नी मुसलमान, मर्द ज़न तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और परवरदिगार इस महफिल पाक की बरकतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए, आमीन आमीन। बहुत कामयाब जलसा है, बहुत खूबसूरत। आपने मुझसे पहले बेहतरीन बयान समाअत किया बांग्ला ज़बान में, साथ ही साथ मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा जनाब सकलैन रज़ा बनारसी, उन्होंने आपको बहुत अच्छे अशार, बहुत उम्दा कलाम आपकी खिदमत में पेश किया, आपने समाअत की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, उसने तौफीक दी मुझ गुनहगार को कि मैं आपके सामने कुछ लब कुशाई कर सकूं, कुछ जसारत कर सकूं। कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात बेहतर तरीके से आसान अंदाज में आप तक पहुंचा सकूं। आप कोशिश कीजिए कि मेरी बात को बेहतर तरीके से समझने की, समझ सकें आप, बिल्कुल संजीदा होकर आराम से, सुकून से, इत्मीनान के साथ लुत्फ ले लेकर तकरीर सुने, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। परवरदिगार खालिक कायनात, हम सब का मालिक, हम सब का पालने वाला, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। उसके करोड़हा एहसानात हैं हम पर, इतने एहसानात हैं कि हम अगर गिनने लग जाएं तो हमारी ज़बानें थक जाएं, मगर हम अल्लाह ताला के एहसानात को गिन नहीं सकते। कितनी रहमतें करता है, कितना करम करता है, हम हिसाब लगाने लगे, हम हिसाब नहीं लगा सकते, इतना करम करता है। इतना करम क्यों करता है? क्योंकि हमसे प्यार करता है। अल्लाह हमारा हमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत, प्यार वो भी हमारा रब हमसे करे, जो बेनियाज है, जिसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अल्लाह हमसे प्यार करता है। अच्छा, मोहब्बत के दो एंगल होते हैं। एक ये होता है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हमने किसी को देखा, वो हमें अच्छा लगा, हम उससे मोहब्बत करने लगे। किसी आलिम का बयान सुना, पसंद आया, हम उससे मोहब्बत करने लगे। किसी नात पढ़ने वाले से हमने नबी की नात सुनी, हमें अच्छा लगा, पसंद आया, हम उससे मोहब्बत करने लगे। एक मोहब्बत की। हमने किसी को देखा, ये देखना क्या है कि उसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, तो फर्स्ट अट्रैक्शन, और उसके बाद में हम उससे मोहब्बत करने लगे। मेरे मुस्तफा करीम वाली कायनात ताजदारे मदीना के आशिकों, जरा गौर करो। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, अपने रब की मोहब्बत पे जरा गौर करना। हमने किसी को देखा, हमें वो अच्छा लगा, हमें उससे मोहब्बत हो गई, मगर इस मोहब्बत की दूसरी कैफियत ये कि जिसको हमने देखा, हमें उससे मोहब्बत हुई, हमने खुद कह दिया हमें तुमसे मोहब्बत है, मगर दूसरी तस्वीर ये, हमने देखा था, मोहब्बत हुई थी, लेकिन कहा नहीं था, खुद उधर से हमें कह दिया गया कि हमें तुमसे मोहब्बत है। ये कैफियत जब पैदा होती है तो फिर बंदा उछल जाता है, कहता है अभी तक तो मुझे मोहब्बत थी, अभी तक तो मुझे प्यार था वन साइड, लेकिन अब उधर से भी जवाब आ गया, अब उधर से भी कह दिया गया हमें भी तुमसे मोहब्बत है। ऐ लोगों, हमारा दावा, हम अल्लाह से मोहब्बत किया करते हैं,
ہمارا دعویٰ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، رب ہے ہمارا، خالق ہے ہمارا، لیکن یہ دعویٰ ہمارا ہے، مگر اس دعوے میں مضبوطی تب آتی ہے جب ہمارا رب فرماتا ہے میرے بندے تو کتنا پیار کر سکتا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پیدا تو اس نے کیا ہے، تو اللہ محبت کرتا ہے۔ بیٹا نیچے بیٹھ جا، بیٹھ جا، اللہ محبت کرتا ہے۔ اب ذرا اس کیفیت کو سمجھنا، اتنی آرام سے اگر آپ نے سن لیا نا تو انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ ہم لوگ اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، پیر صاحب آ جائیں ہم پیر دبائیں گے، خدمت کریں گے، ان سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ چومیں گے، دست بوسی کریں گے، قدم بوسی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ غور کرو میرے عزیزو، ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں ان کا مرید بیٹھا ہوا ہے، دست بوسی کر رہا ہے۔ پیر صاحب نے اپنے مرید سے ایک سوال کر دیا، پیر صاحب نے کہا یہ بتاؤ کل میدان محشر میں اگر پروردگار رب لم یزل و لا یزال تمہارا فیصلہ تمہاری ماں کے حوالے کر دے، تمہاری ماں کو اللہ قیامت میں اختیار دے دے، وہ چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے، وہ چاہے تو تمہیں دوزخ میں بھیج دے، تو بتاؤ ذرا تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ ہائے، تم اچھے لوگوں اچھا سن رہے ہو نا، اب میرا دل چاہ رہا میں اسی انداز میں سناؤں گا آپ کو، ورنہ شور شرابے والے جلسے بہت ہوتے ہیں، میں روز جلسے کرتا ہوں۔ پیر نے کہا بیٹا یہ بتا اگر میدان محشر میں اللہ تیری ماں سے کہہ دے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تو چاہے تو اسے جنت میں بھیج دے، تو چاہے تو دوزخ میں، تو بتا تیری ماں تیرے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ تیری ماں تجھے جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں بھیجے گی؟ مرید کہنے لگا حضرت ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو بڑا پیار کرتی ہے، ماں تو بڑی محبت کیا کرتی ہے، ماں تو وہ ہے جس نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھا ہے، اس نے تکلیفیں اٹھائی ہے، اس نے درد جھیلے ہیں، اس نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا تھا جب بچے کی ولادت کا وقت تھا، اسے درد بہت ہو رہے تھے، تکلیفیں بہت ہو رہی تھی، مگر یہ تکلیفوں کو برداشت کر رہی تھی، اس کی چیخیں تو نکلتی تھی مگر یہ تکلیفوں کو سہ رہی تھی۔ اے لوگوں، اب بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، لیکن یہ رونے والی عورت، یہ چیخنے چلانے والی عورت ابھی تک جو رو رہی تھی، اب اس کے بچے کا چہرہ جیسے سامنے رکھا گیا، جیسے اس کو اس کا بچہ دکھایا گیا، اس کی نظر اس کے بچے کے چہرے پہ پڑی، یہی عورت جسے بڑا درد تھا، بڑی تکلیف میں تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن سارے درد بھول گئی، بچے کا چہرہ دیکھا مسکرانے لگی، ساری تکلیفیں بھول گئی، سارا غم بھول گئی، اپنے بچے کا چہرہ دیکھا مسکرانے لگی۔ اب ماں کی محبت تو دیکھ لو، ماں کا پیار تو دیکھ لو، ایک ماں کی محبت کیا ہے میرے عزیزوں، پھر بچے کی پرورش میں لگ جاتی ہے، اپنے غم بھول جاتی ہے، اپنی خوشیاں بھول جاتی ہے، ساری زندگی بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ ایک ماں سے پوچھو اس کا کردار کیا ہوتا ہے، ساری زندگی اپنے بچوں کے نام کر دی۔ کہنے والے نے کہا قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے لیے کبھی نہیں مانگتی، مانگتی ہے تو بچوں کے لیے۔ وہ ماں منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، ڈاکٹر بنے، ماسٹر بنے، انجینئر بنے، فلاسفر بنے، پروفیسر بنے،
جو بھی بنے، سائنٹسٹ بنے، کچھ بھی بن جائے، بزنس مین بنے، کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، کتنے ہی بڑے منصب پر پہنچ جائے، مگر بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ ماں نے اگر لوریاں نہ دی ہوتی، ماں نے اگر پرورش نہ کی ہوتی، ماں نے اگر سنبھالا نہ ہوتا تو سوچو کیا ہوتا۔ تو ماں کی محبت یہ ہوتی ہے، یہ ماں کا پیار ہوتا ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں سردی کی فکر نہیں کرتی، فکر اپنے بچے کی کرتی ہے، خود گیلے پہ سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے بستر پہ سلاتی ہے، پھر بچہ اس سوکھے بستر پر بھی پیشاب کر دیتا ہے، پھر ماں بچے کو اپنی چھاتی پہ سلاتی ہے، گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، مگر بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ ایک بچے سے اتنی محبت ہے ماں کو، ایک بچے سے اتنا پیار ہے ماں کو۔ مرید کہنے لگا حضرت اگر ماں کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ ماں چاہے تو جنت میں بھیج دے، ماں چاہے تو دوزخ میں بھیج دے، کہنے لگا ظاہر ہے ماں کبھی بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے، ماں بچوں کا بھلا چاہتی ہے، ماں بچوں کے لیے ہمیشہ اچھا کرتی ہے۔ کہنے لگا اگر ماں کو اختیار ملا تو میری ماں مجھے ہر حال میں جنت میں بھیجے گی، میری ماں مجھے ہر حال میں جنت میں پہنچائے گی۔ تو پیر صاحب نے اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ جعلی پیر نہیں تھے، اصلی پیر تھے، فرضی پیر نہیں تھے، اصلی پیر تھے، اللہ والے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ مرید نے کہا حضور رونے کی وجہ کیا ہے، آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے؟ پیر نے کہا بیٹا عجیب بات ہے، ایک ماں ہے تیری وہ تجھ سے پیار کرتی ہے، تجھے ماں کی ممتا پر، ماں کی محبت پہ بھروسہ ہے کہ میری ماں مجھے دوزخ میں نہیں بھیجے گی، تجھے ماں کا پیار پر اعتماد لگتا ہے، ماں کی محبت پہ تو بھروسہ کرتا ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے، ایک ماں کے پیار پر تجھے بھروسہ ہے، لیکن وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی محبت پہ تجھے بھروسہ نہیں، اس کے پیار پہ تجھے بھروسہ نہیں۔ وہ پروردگار ایسی ایک ماں نہیں، ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سوچو تو ذرا، جب ایک ماں کی ممتا یہ ہو تو 70 ماؤں کی ممتا کا کیا عالم ہوگا۔ ایسی 70 ماں، اے بیٹا خاموش بولنا نہیں، ایسی 70 مائیں، ان کا پیار ایک طرف، ان کی محبت ایک طرف، اور رب کی محبت۔ پروردگار تو اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جلسہ سجایا نا آپ نے، یہ بھی اللہ کی رحمت کے لیے ایک بہانہ ہے۔ میرے بندوں نے جلسہ سجایا ہے، میرا ذکر سن کے مچل رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر سن کے مچل رہے ہیں، اللہ کو اسی ادا پہ پیار آئے گا۔ پروردگار اپنے ان بندوں پر بڑا پھر کرم فرماتا ہے، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے آپ قرآن کی آیت سنیں، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہے۔ قرآن سناتا ہوں، آپ قرآن سنیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قرآن پڑھیں، سنیں، قرآن مکمل ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے قرینِ زندگی ہے۔
ہم اور آپ تو اتنا کرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن پڑھتے ہیں، جب کسی کا نزا کا وقت ہو، موت کا وقت ہو، تب سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کسی کا تیجا 10واں 20واں 40واں آئے ہم قرآن پڑھ کر بخش دیتے ہیں۔ نہ میرے پیارے، قرآن فقط اس کام کے لیے نہیں تھا، ہم تو کوئی بیمار ہو گیا تب قرآن پڑھ کے دم کر دیں گے، کوئی بیمار ہوا قرآن کی آیتیں پانی پہ دم کر کے پلا دیں گے، گھر میں مشکلیں آ گئی ہم مولوی صاحب سے قرآن پڑھوا لیں گے، گھر میں سورہ بقرہ پڑھوا لیں گے، گھر میں ہم سورہ نوح پڑھوا لیں گے، مختلف سورتوں کی تلاوت کروا لیں گے۔ لیکن میرے پیارے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو عطا کیا، یہ فقط اس کام کے لیے نہیں ہے کہ قرآن کو کسی کے مرنے پہ فقط پڑھا جائے، یہ قرآن فقط اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کو فقط اس لیے پڑھا جائے کہ کوئی بیمار ہے شفا کے لیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی وبشری ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی جس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، کس کے لیے؟ فرمایا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن میں سب کچھ، قرآن میں سب کچھ، کچھ باقی نہیں، سب کچھ۔ اور اللہ والوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ ایک بادشاہ تھا، کوئی ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ نہیں تھی اس کو، مگر بادشاہ تھا، کافر تھا۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، یہ کہنے لگا تم کون سے اسلام کی، کون سے دین کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو؟ یہ بادشاہ کہنے لگا تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، کہاں ہر شے کا بیان ہے؟ اس نے کہا اچھا بتاؤ میرا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ بادشاہ تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے کہا تم کہتے ہو ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں، بتاؤ میرا بیان کہاں ہے قرآن میں، میرا ذکر کہاں، میرا نام دکھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن میں ایک ایک آدمی کو نام سے تو پکارا نہیں جا سکتا ہے، ایک کانسیپٹ بیان کرتا ہے قرآن، ایک پورا اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے قرآن کا، ایک پورا ایک تاریخ بیان کر دیتا ہے، ایک پورا کانسیپٹ دیتا ہے قرآن، ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس سے سمجھنے میں آگے جو ہے مفسرین نے اس کو واضح کر دیا، کھول کے رکھ دیا، مگر وہ کہتا ہے میرا ذکر دکھاؤ، تو اللہ والوں کی پھر تبلیغ، اللہ والوں کا بھی پھر معاملہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تیرا بھی نام ہے قرآن میں؟ کہا کہاں ہے میرا نام، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ والے نے پڑھ کے سنایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمانے لگے یہ تیرا نام آ گیا، تو کانا ہے۔ اللہ نے کہہ تو دیا وہ کانا جو ہے وہ کافروں میں سے ہے، حالانکہ وہ ذکر الگ ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب اللہ والے تبلیغ کرنے پہ آئے اور کوئی جاہل سامنے آ جائے تو پھر ایسے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ قرآن میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، قرآن پڑھیں تو صحیح، اب رب کا پیار دیکھیں اور قرآن سنیں، قرآن میں اللہ کی محبت دیکھیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، گردش میں کہا اس کے مقدر کا ستارہ،
وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا، وہ پروردگار کرم فرمانے والا ارشاد فرمایا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، جنہوں نے گناہ کر لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انہیں بلا رہی ہے، پروردگار کا پیار انہیں بلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آؤ اگر میری بارگاہ میں میری محبت دیکھ لو گے، میرا پیار دیکھ لو گے، میری رحمتیں دیکھ لو گے۔ اللہ نے اعلان کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا، رب کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ کاروبار ڈاؤن ہو گیا، بندے کا دل ٹوٹ گیا، یہ غمگین ہو گیا، کھیتی میں نقصان ہو گیا، آدمی کا دل ٹوٹ گیا، یہ بیٹھ گیا، تھک ہار گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیا کروں ہائے میں برباد ہو گیا، مشکل آئی، پریشانی آئی، بندہ رونے لگ گیا۔ اے بات بات پر رونے والے لوگوں، ذرا ذرا چیزوں پر رونے والوں، غم کرنے والوں، رب کے پیار کو دیکھا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلایا کرو، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے، پروردگار کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے، کبھی رب کے پیار پہ نظر ڈالا کرو، رب کی بارگاہ میں رویا کرو، اسی سے فریاد کیا کرو۔ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، دنیا والوں کو رو کر دکھاؤ گے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، اور رب کی بارگاہ میں دو آنسو بہاؤ گے تو رب کی رحمتیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے امیر مالدار آدمی کے پاس جا کر رونے لگو جی چودھری صاحب، سرمایہ دار صاحب، ساہوکار صاحب، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا دکھی ہوں، کچھ میری مدد کر دو۔ وہ کہیں گے ارے بھائی جاؤ، تم جیسے روزانہ یہاں آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ مالدار دھتکار دیتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے پیار فرماتا ہے، رب نہیں دھتکارتا۔ ادھر بیٹھے ہو اپنے رب کو یاد کر رہے ہو، رب کا ذکر کر رہے ہو، وہ پروردگار باخبر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تمہارے سینے سے اٹھنے والی محبت، سینے سے اٹھنے والی وہ پیار کی، وہ پیار کا احساس اس کو رب دیکھ رہا ہے، اس کو رب ملاحظہ کر رہا ہے۔ پروردگار رحمتیں اس کی بہانے تلاش کرتی ہیں۔ کیسے تلاش کرتی ہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مچل اٹھو گے خدا کی قسم۔ کبھی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے پیار میں کبھی دو آنسو بہایا کرو۔ میں آپ کو محبت بتاؤں کتنی محبت ہے رب کو آپ سے، مجھ سے، بندوں سے کتنی محبت، غور تو کرو۔ میری مائیں بہنیں ذرا خاموش بیٹھیں، پلیز کیپ کوائٹ، آرام سے سکون سے سنو میری بات، تم بھی سمجھو، تمہارے لیے بھی ہے۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ذرا غور سے سنو گے تو سمجھو گے، اطمینان سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر میری کوئی ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی اور دو چار لوگوں نے بھی عمل کر لیا، میرا بولنا کامیاب ہے، آپ کا جلسہ سجانا کامیاب ہے، صرف کامیاب نہیں ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب ذرا توجہ کرو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، پروردگار نے وجود آدم تیار کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب روح ڈالی اللہ نے فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ
نے فرشتوں کو حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اکیلے نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ سجدے کرتے ہیں نماز میں، نماز پڑھتے ہیں نا، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی بولو، ارے زور سے بولو، نماز پڑھتے نہیں ہو کیا؟ نماز کے معاملے میں ذرا کچے ہو، یہ پوری قوم ہماری نماز کے معاملے میں بہت کچی ہے، نماز کی بات آئے تو سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ نماز سے دامن بچانے والوں ایک رکعت میں 2 سجدے، ویری گڈ۔ کبھی سوچا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کس لیے؟ ایک بھی تو ہو سکتا تھا، 3 بھی تو ہو سکتے تھے، 2 ہی کس لیے؟ تو سنو میرے عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ اللہ نے فرشتوں سے کرایا، کتنے سجدے کرائے؟ ایک سجدہ اللہ نے کرایا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ نے اس کو بنا دیا مردود، اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا لعنت کا توق۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا، پروردگار نے فرمایا او مردود دفع ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈالا، فرمایا تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا جا رہا ہے، قیامت تک تجھ پر لعنتیں بھیجی جائے گی۔ میرے عزیزوں، جب شیطان کو اللہ نے مردود بنا دیا، ابلیس بنا دیا، فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے سجدہ کر لیا، ہم نہ کرتے تو یہ حال ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرشتوں نے ایک اور سجدہ کیا، وہ سجدہ شکر تھا۔ ایک سجدہ فرشتوں نے اور کیا، دوبارہ جھک گئے سارے فرشتوں نے 2 سجدے کیے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے 2 سجدے ایک رکعت میں ضروری کر دیے۔ یہ 2 سجدے، تو اس لیے 2 سجدے۔ اب قیامت تک جو بھی نماز پڑھے گا ایک رکعت کے اندر کتنے سجدے کرے گا؟ 2 سجدے کرے گا۔ اللہ نے مردود بنایا، شیطان کو نکالا، شیطان کہنے لگا یا اللہ نکال تو رہا ہے، جا تو رہا ہوں، مگر ایک بات کہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بول۔ کہتا ہے کہ بیٹھو 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 بیٹھو، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھو، سنو آرام سے، محبت سے سنو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، مردود بنا دیا، مگر یہ شیطان جاتے جاتے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ نکال تو رہا ہے، جا تو رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں بھائی، میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سناؤں، چیخ چلا کے، خوب چیخ کے آپ کو تقریر سنا دوں اور آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آئے، ملے کچھ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں سنتے جاؤ، بچتے جاؤ، محبت سے انشاءاللہ سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان کہنے لگا یا اللہ میں جا تو رہا ہوں مگر مولا زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ ان کو کیا دیکھ رہے ہو مائک والوں کو؟ مجھے دیکھو بھائی، وہ تقریر کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں نا، یا ان سے کروائیں تقریر؟ پھر ان کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان کہنے لگا یا اللہ جا رہا ہوں مگر زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کیا مطلب؟ اب قرآن سنو، کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ کہاں
جائے گا؟ کہنے لگا صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے، وہ راستہ جس راستے پہ چل کر بندہ تیرا قرب پاتا ہے، اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کہتا یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے بندوں کو بہکائے گا، کیسے بہکائے گا؟ کہنے لگا یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کہنے لگا پروردگار سامنے سے بہکاؤں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، سامنے سے بہکاؤں گا۔ کہتا ہے مولا پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں جانب سے سیدھی طرف سے حملہ کروں گا، ادھر سے بھی بہکاؤں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ادھر سے بھی بہکاؤں گا۔ کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ نارتھ چاروں طرف سے۔ کہنے لگا یا اللہ آگے سے پیچھے سے رائٹ سے لیفٹ سے چاروں طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود او شیطان تو نے چار سائیڈوں کو چنا، چار سمتوں کو چنا، چار طرف سے تو بہکائے گا۔ اللہ نے فرمایا چار سائیڈوں کو تو نے چنا تو سن لے چار سائیڈیں تیری تو تو نے چھوڑ دی وہ دو سائیڈیں میری۔ چار چن لی تو نے، چار تیری، دو چھوڑ دی تو نے، دو میری۔ اللہ نے فرمایا تو نے نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا، تو نے اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا، دو سمتیں تو نے چھوڑ دی نیچے اوپر۔ اللہ نے فرمایا تو چار طرف سے بہکائے گا مگر میں دو طرف سے کرم کرتا جاؤں گا، میں اوپر سے کرم کروں گا، میں نیچے سے کرم کروں گا، تو چاروں طرف سے بہکائے گا۔ پروردگار نے فرمایا جب تو چاروں طرف سے بہکائے گا میرا بندہ اگر تیرے بہکاوے میں آ گیا اور اگر اس نے گناہ کر لیا، وہ گناہ تو کر لے گا مگر پھر احساس بیدار ہوگا، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا میں نے گناہ کر لیا، احساس بیدار ہوگا مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ وہ احساس ایسا ہوگا کہ بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، جب آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو وہ میری بارگاہ میں آئے گا، آنکھ میں دو آنسو لے کے آئے گا، وہ روتا ہوا میری بارگاہ میں آ کے کہے گا یا اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں آئے گا، یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا، مجھ سے کہے گا مولا معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو چار طرف سے بہکائے گا میں دو طرف سے کرم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے گا، اپنا سر سجدے میں جھکائے گا، پیشانی کو زمین پہ رکھے گا، ناک رگڑے گا، پھر کہے گا یا اللہ معاف کر دے۔ پروردگار فرماتا ہے میں نیچے سے کرم کروں گا، میرا بندہ پیشانی رکھے گا زمین پر، سجدے میں سر رکھ کے مجھ سے کہے گا مولا معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے لوگوں میں نے عرض کیا اپنی فریادیں کسی کو نہ سناؤ، رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے، اپنا قصہ غم فقط اپنے پروردگار کو سنایا کرو، دنیا کام نہیں آتی، رب کی محبت کام آتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق میرے آقا کے نواسے ہیں، میرے آقا کے نواسے حضرت امام حسین، امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق۔ حضرت امام جعفر صادق بڑی شخصیت ہے، بڑے باوقار ہے، ان کا تقوی بھی لاجواب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق لاجواب کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا دادا زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین کیا شان ہے ان کی۔ حضرت امام زین العابدین اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں ذرا غور کرو، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر آگ لگ گئی، گھر جلنے لگا، آپ نماز میں مصروف ہے، پڑوسی آ گئے، محلے والے آ گئے، چینل والوں باتیں نہ کرو میری بات سنو،
सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हें भी ये मौका दिया है, अल्लाह ताला तुम्हारे चैनलों में भी बरकत करे, मगर बात भी सुनो, अल्लाह बरकतों से नवाजे। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में लग गई आग। जब घर में आग लगी, महल्ले वाले आए, पड़ोसी आए, घर की आग को बुझाने लगे। महल्ले वालों ने आग बुझा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज से फारिग हुए, आपने देखा पीछे घर में मोहल्ला जमा है, पड़ोसी आए हुए हैं, आपने देखा घर जल रहा है, अल्लाहु अकबर, घर जला हुआ है। लोगों से पूछा क्या हुआ, लोगों ने कहा अजीब बात है, आप नमाज पढ़ रहे थे, घर जल रहा था, आपने देखा भी नहीं, पता भी नहीं लगा, हमने आकर आपके घर की आग को बुझाया। आपने फरमाया मैं नमाज में था, और जब मैं नमाज में होता हूँ तो मैं दुनिया को भूल जाता हूँ, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता, फकत मेरा रब याद रहता है। लोग कहने लगे हजरत आपका घर जल रहा था, हमने आग बुझाई। आपने कहा बहुत अच्छा किया, शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, दुआ दे दी। लेकिन लोग होते हैं जरा सा एहसान करते हैं, बहुत जताते हैं, जरा सा काम करते हैं, बार बार बताते हैं। पड़ोसी महल्ले वाले बार बार कहने लगे, एहसान जताने लगे, हमने आग बुझाई, हमने आग बुझाई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जला लाया। आपने फरमाया खामोश हो जाओ, क्या हुआ, तुमने मेरे घर की आग को बुझाया है, मैं भी उधर जहन्नम की आग को बुझा रहा था। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाए। बातें तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं तो जहन्नम की आग बुझा रहा था। दुनिया काम नहीं आती, रब की मोहब्बत काम आती। इमाम जाफर सादिक उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक आने वाला आया, आकर कहने लगा हुजूर मेरा एक काम है। फरमाया क्या काम है? कहने लगा हुजूर मुझे विलायत अता कर दीजिए, अल्लाह का कुर्ब चाहता हूँ। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आए और आकर यूं ही ले ले। वली बनना इतना आसान है, जिस पर रब का करम होता है अल्लाह उसे अपना बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। कहता हुजूर मुझे विलायत चाहिए। और फिर उसकी कंडीशन क्या थी? कहता है मेरे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत है, मुझे वक्त बहुत कम। आज भी हर आदमी कहता है भाई वक्त नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं, बिल्कुल खाली बैठा हो पूरे दिन, कोई काम नहीं करता हो, मगर उससे पूछो तो कहेगा टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर उसे किसी दीनी काम के लिए आप बुलाने लगे कहेगा यार टाइम नहीं है। क्या कर रहा है? सारी रात मोबाइल चला रहा है, 4 घंटे रात को मोबाइल पे जब तक रील्स नहीं देखता, वीडियो नहीं देखता इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तब तक नींद ही नहीं आती। ये हमारी न्यू जनरेशन नौजवान। और देखो अभी फोटो ले रहे हैं ना हजरत, फोटोओं का जमाना, इमेज सेल्फी, एक फिल्टर लगाते हैं, काले आदमी को गोरा बना देते हैं। बोलो होता है कि नहीं? ये दुनिया बड़ी रंगीन नजर आती है, बड़ी खूबसूरत नजर आती है। यूं सेल्फी ले रहे हैं, जगह जगह देखो, आप एयरपोर्ट पे देखो, रेलवे स्टेशन पर देखो, जगह जगह मतलब। लेकिन कैसी रंगीन नजर आती है दुनिया। सकलैन साहब हजरत, एक फिल्टर मोबाइल में लगाया जाता है, काला आदमी बिल्कुल, बोलो भाई, वाइट एकदम। आदमी को देखकर एहसास ही नहीं कर सकते कि ये वही है। आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे फोटो खींचा, रिश्ते के लिए वही फोटो भेज दिया फिल्टर लगा कर। लड़की वालों ने फोटो देखा, अरे लड़का तो बड़ा खूबसूरत है, मगर जब मौके पे आके देखा, हाँ ये तो अलग ही है। फोटो में अलग नजर आ रहा था, यहाँ देखा तो अलग ही नजर आया। अब लोगों ने फोटो पर एतबार करना बंद कर दिया।
اب لوگ کہتے ہیں جی فوٹو کی بات نہیں مانیں گے، فوٹو بنا دیے جاتے ہیں، فوٹو یوں ہی بنا دیے جاتے ہیں، ویڈیو میں، فلموں میں، ڈراموں میں، سیریلز میں۔ ہماری مائیں بہنیں ہماری یہ سیریل بڑے دیکھتی ہیں نا، بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ مر گئی، اس کا اس کے ساتھ رشتہ ہو گیا، اس کا یوں ہو گیا، اس کا یوں ہو گیا، پھر سیریل کی بات آئے تو پھر چین نہیں ملتا، نیند انہیں بھی نہیں آتی جب تک سیریل نہ دیکھ لے۔ مگر میرے عزیزو ذرا غور کرو، دل لگاؤ، سیریل دیکھنے والوں، فلم دیکھنے والوں، موبائل میں ریل دیکھنے والوں، ایک لمحے کے لیے سوچا کرو یہ دنیا جتنی رنگین نظر آتی ہے اتنی رنگین نہیں ہوتی، یہ دنیا جتنی خوبصورت نظر آتی ہے اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، میرا جملہ سن لو، آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے موبائل میں، ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ رہے؟ آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے موبائل میں، ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے، مگر ہاں آدمی اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ اس نے بالکل ہی 0 سناٹا کر دیا، کچھ نہیں، سارے فلٹر ریموو کر دیے، اچھا بھلا گورا آدمی ہے کالا بنا، اور لوگوں کو گورے کالے کا آج کل ایسا وہ لگا ہے، بڑی بڑی مہنگی کریم لے کے آ رہے ہیں۔ نائی کی دکان پر، حجام کی دکان پر جا کر بیٹھ گئے، اس نے چہرے پہ کریم لگائی، کہتا ہے گورا کر دوں گا، یہ بھی جناب کہنے لگے ہاں لگا دو، گورا کر دو، کبھی بلیچ لگوا رہے ہیں، کبھی مساج کروا رہے ہیں، الگ الگ کریم چہرے پہ لگوا رہے ہیں، بڑی بڑی مہنگی کریمیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، کریم چاہے آپ 10,000 والی لگا لو، 20,000 والی لگا لو، لیکن کوئی کریم انسان کو گورا نہیں کرتی ہے، کوئی کریم گورا نہیں کرتی۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، کوئی کریم گورا، اگر کریم گورا کر دیتی، کریم سے کوئی گورا ہو جاتا تو ویسٹ انڈیز کے اندر ایک بھی آدمی کالا نہیں ہوتا، سب گورے ہوتے، سب کریم لگاتے گورے بن جاتے۔ مگر وہ بلیک لوگ جو آپ نے دیکھے ہیں ساؤتھ افریقہ میں بھی ملیں گے، تو پتہ لگا گورا کالا اللہ نے بنایا ہے، فرق اس سے نہیں پڑتا، آدمی کا رنگ کیا ہے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی، اہمیت یہ بات رکھتی ہے اس کا کردار کیسا ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر رنگ کالا ہو، سینے میں آقا کی محبت ہو، مدینے والے مصطفیٰ کا پیار ہو، اگر تاجدار مدینہ کی محبت ہو، رنگ کالا ہو، پھر بھی اللہ عزتیں دیتا ہے، اور کالے رنگ کے بلال کو اس امت کا آقا بنا دیتا ہے، غلام ہونے کے باوجود اس امت کا اللہ تعالیٰ ان کو امام بنا دیتا ہے۔ اصل خوبصورتی دین عطا کرتا ہے، محبت مصطفیٰ عطا کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ، آدمی کو جلدی بہت ہے، مجھے ٹائم نہیں، دین کے کام میں ٹائم دیا کرو۔ آیا کہنے لگا حضور ٹائم نہیں ہے، ولایت چاہیے جلدی۔ آپ نے فرمایا ولایت اتنی سستی نہیں ہے کہ یوں ہی آسانی سے مل جائے، یوں ہی اتنے آرام سے مل جائے۔ آپ کی بارگاہ میں وہ اصرار کرنے لگا، ضد کرنے لگا، کہنے لگا آیا ہوں لے کر جاؤں گا، خالی نہیں جاؤں گا۔ جب زیادہ ضد کی، حضرت کو آیا جلال، امام جعفر صادق نے فرمایا اپنے خادموں سے اسے اٹھاؤ، لے جا کر تالاب میں پھینک دو، حوض میں پھینک دو۔ خادموں نے اٹھایا، حوض میں پھینک دیا، اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ جب یہ پانی میں گرا، یہ کہنے لگا لوگوں مجھے بچاؤ، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں اس تالاب میں ڈوب کے مر جاؤں گا۔
کہنے لگا مجھے تیرنا نہیں آتا، مجھے باہر نکالو، مجھے بچاؤ۔ جیسی خادم آگے بڑھے بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا خبردار کوئی بھی آگے نہیں جائے گا، کوئی بھی اس کو تالاب سے نہیں نکالے گا، کوئی بھی اس کی جان نہیں بچائے گا۔ خادم سہم گئے، ڈر گئے، کھڑے ہو گئے، حضرت نے منع کر دیا، حضرت امام جعفر صادق نے منع کر دیا، کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ خادم کھڑے ہو گئے، یہ چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا مجھے بچا لو خدا کے لیے، میں مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا۔ لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، کوئی بھی آگے نہیں گیا بچانے کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق نے منع جو کر دیا تھا، اب یہ آدمی پانی میں ڈوبنے لگا۔ پانی میں جیسے جیسے یہ ڈوب رہا تھا، ویسے ویسے لوگ سمجھ رہے تھے مر جائے گا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا جب چراغ بجھتا ہے تو بجھنے سے پہلے 2-3 بار یوں جھپکتا ہے، وہی قصہ ہے۔ یہ بھی پانی میں ڈوب تو رہا تھا، مگر ڈوبتے ڈوبتے آدمی آخری کوشش تو کرتا ہے، ہاتھ پیر تو ضرور مارتا ہے۔ اس نے آخری کوشش کی، ہاتھ پیر مارے، ایک بار باہر نکل آیا، پھر چیخنے چلانے لگا لوگوں مجھے بچاؤ، اے لوگوں مجھے بچاؤ، مجھے باہر نکالو ورنہ میں ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا، مجھے نکال لو۔ مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کوئی اس کے قریب نہیں گیا، کیونکہ امام جعفر صادق نے منع جو کر دیا تھا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ میرے عزیزوں غور کرو، جب کوئی بھی آگے نہیں گیا، یہ دوسری بار پھر پانی میں ڈوبنے لگا، پھر پانی میں اندر جانے لگا۔ ایک بار اس نے پھر زور لگایا، پھر زور لگا کے پھر ہاتھ پیر مارے، دوسری بار پھر ذرا سا اس نے اپنا منہ باہر نکال لیا، کہنے لگا لوگوں مجھے ذرا بچا لو، میں اتنا بار بار تم کو کہہ رہا ہوں مجھے بچا لو، لیکن پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھا۔ یہ پھر پانی میں ڈوبنے لگا، پھر پانی میں غرق ہونے لگا۔ اب کی بار جو پانی میں گیا ہے، لوگ سمجھ رہے تھے مر جائے گا، لوگ سمجھ رہے تھے نہیں بچے گا، لیکن تیسری بار پانی میں گیا، ذرا سا وقت گزرا ہے، چند لمحے گزرے ہیں، چند گھڑیاں گزری ہے، یہی انسان جو ڈوب رہا تھا یہ پانی سے باہر نکل رہا ہے اور تیرتا ہوا کنارے پہ آ گیا ہے۔ جب یہ کنارے پہ آیا، لوگوں نے دیکھا، خادموں نے دیکھا، کہا تم تو ڈوب رہے تھے، تم تو کہتے تھے تیرنا نہیں آتا، پھر بتاؤ کیسے بچ گئے، کیسے باہر نکل گئے؟ یہ کہنے لگا کیا بتاؤں تمہیں؟ کہتا ہے سنو، جب مجھے پانی میں پھینکا گیا، حوض میں تالاب میں مجھے ڈال دیا گیا، کہتا ہے میں ڈوب رہا تھا، پانی میں غرق ہو رہا تھا، میں لوگوں کو بلا رہا تھا، کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے ایک بار تم سب کو بلایا، تم میں سے کوئی نہیں آیا، میں نے دوبارہ بلایا، تم میں سے کوئی نہیں آیا، میں نے تیسری مرتبہ بھی بلایا، مگر تم میں سے کوئی نہیں آیا۔ کہتا ہے پھر جب میں ڈوبنے لگا تو پھر مجھے کوئی یاد نہیں آیا، کیونکہ کوئی میری مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ کہتا ہے جب موت قریب نظر آئی، جب جان پہ بنائی، کہنے لگا پھر مجھے کوئی یاد نہیں آیا، پھر مجھے میرا رب یاد آ گیا، پھر مجھے میرا پروردگار یاد آ گیا، مجھے خالق کائنات یاد آ گیا۔ کہنے لگا پھر میں نے اس عالم میں پروردگار کی بارگاہ میں لو لگائی، میں نے عرض کیا مولا اے پروردگار، میں نے دنیا کو پکار کے دیکھ لیا، میں نے دنیا کو مدد کے لیے پکارا، یا اللہ دنیا میری مدد کو نہیں آئی، یا اللہ یہ دنیا مدد نہیں کرتی ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں۔ کہتا ہے مولا میں نے 3 بار دنیا کو مدد کے لیے پکار لیا، مگر دنیا میری مدد کرنے کو نہیں آ رہی ہے۔ کہتا ہے یا اللہ مگر میں جانتا ہوں دنیا مدد کرے نہ کرے، مگر تو میرا رب ہے، تو ضرور مدد کرے گا۔ جب سب دنیا ایک طرف چھوٹ جاتی ہے، جب دنیا بے وفا ہو جاتی ہے، تو مولا تو کرم کرتا ہے۔ کہتا جب میں نے رب کو پکارا، میں نے پروردگار کی بارگاہ میں لو لگائی،
कहता है मेरे परवरदिगार ने मुझे सहारा दिया, रब की रहमतों ने आकर मुझे आगोश में ले लिया। अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इतना प्यार किया कि परवरदिगार ने मुझे तालाब से भी बाहर निकाल दिया और अल्लाह ने मुझे मर्तबे विलायत भी अता कर दिया है। मर्तबे विलायत भी अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ताला जब कर्म करता है तो ऐसे कर्म करता है। याद रखना, जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी वक्त हो, चाहे जैसी दुश्वारी हो, दुनिया के आगे हाथ न फैलाना, अपने रब से मांगना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दुनिया में अगर किसी से मांगा, कोई कितना दे सकता है? किसी के देने से कितना भला हो सकता है? पहली चीज तो यहां देता कौन है? देता है तो नामो नमूद के लिए। कोरोना आया था, आपको याद है? बोलो भैया, याद है? कोरोना के अंदर बड़ी दिक्कत रही, खाने पीने से लेकर बाकी तमाम चीजों की। लोग मदद कर रहे थे, मगर मदद के नाम पर देख रहे थे ना आप, कितने हीरो बन रहे थे लोग। किसी को 1 किलो चावल दे दिए तो 10-12 फोटो खिंचवाए, फेसबुक पे स्टेटस लग गया कि भैया हमने इसको 1 किलो चावल दिया। किसी को जरा सा तेल दे दिया, खाने की कोई चीजें दे दी तो फोटो फेसबुक पे, फोटो जगह जगह फोटो, व्हाट्सएप पे फोटो कि हमने इनकी मदद की है। ये दुनिया देती नहीं देती है तो तमाशा बना देती है, सबको बता देती है। याद रखना, पहली बात तो ये, दुनिया के देने से भला नहीं होता, और दुनिया दे तो कितना दे, देगी भी तो क्या होगा। पहली बात तो ये है, अगर कोई देगा तो उस देने से कितना भला हो जाएगा, और दूसरी बात, अगर किसी ने दे दिया तो वो तमाशा बहुत बनाएगा। मगर मेरे अजीजों, फकत मेरा तुम्हारा खुदा है, परवरदिगार है, वो ताजदारे मदीना के सदक़े में देता है, इतना देता है, इतना देता है, उसका खजाना ऐसा है कि उसमें कमी नहीं आती। वो इतना देता है कि मांगने वाला थक जाता है, रब की रहमतें उसे अता करती जाती है, कुदरत उसे नवाजती जाती है। मगर बंदे को जरा सा रब से मांगने का सलीका आना चाहिए, परवरदिगार के आगे झोली फैलाना आना चाहिए, सलीके से मांगना आना चाहिए। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करो, रब से ही मांगा करो, परवरदिगार की बारगाह में मुस्तफा करीम का वसीला पेश किया करो, ताजदारे मदीना के वसीले से मांगा करो, इसलिए कि रब का है सब कुछ, मगर खिलाते मुस्तफा है, मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह अता करता है। गौर करो मेरे अजीजों, जरा सी तवज्जो दरकार है, बात को जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। परवरदिगारे आलम नवाजता है, बहुत नवाजता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा वो पैगंबर है जो अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करते थे, कलाम किया करते थे, अल्लाह से बातचीत किया करते थे। हजरत मूसा कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह से गुफ्तगू का शरफ हासिल होता था। अल्लाहु अकबर। एक रोज जा रहे थे आप कोहे तूर पर, कोहे तूर पे जाते हुए रास्ते में एक अमीर आदमी मिला, एक मालदार आदमी मिला, इतना मालदार कि उसके पास कितनी दौलत है उसे खुद को अंदाजा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। वो कहने लगा, ए पैगंबर खुदा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक मारूजा है मेरा। आपने फरमाया, बोलो क्या बात है, दिल लगा के सुनो मेरे अजीजों, मोहब्बत के साथ सुनो, तड़प जाओगे, खुदा की कसम मचल जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो मालदार आदमी कहने लगा,
वो अमीर आदमी कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मेरी एक गुजारिश मारूजा है। फरमाया क्या है? कहने लगा आप अल्लाह की बारगाह में जब कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करो तो एक बात मेरी भी जरा रब के हुजूर पेश कर देना, एक मेरा भी मारूजा पेश कर देना। फरमाया क्या है तेरा मारूजा? कहने लगा जब कोहे तूर पर जाओ तो अल्लाह ताला से इतना अर्ज कर देना, है परवरदिगार तूने मुझे बहुत दौलत दे दी, बहुत नवाज दिया, इतनी दौलत दे दी कि मुझसे अब संभाला नहीं जाता है, इतनी दौलत दे दी कि हिसाब नहीं रखा जाता है, इतना माल दे दिया कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ। कहने लगा ए मूसा अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना कि अब मुझे अल्लाह और माल न दे, और दौलत न दे। या हम कहते हैं ना कि इंसान का कभी पेट ही नहीं भरता, वो कहता रहता है और अल्लाहुम्मा